नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सब आमीन। 30वां सिपारा हम कर रहे हैं और सूरे बय्यिना तक हमने पिछली क्लास में किया था। आज सूरे ज़िलज़ाल करीम के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका अवहा लहा। क्या कहा जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि ये मक्की सूरत है और मक्की सूरत के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मक्की सूरतों में वही 3 अकायद अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत को रासिख़ करते हैं। सूरत की शुरुआत ही बता रही है किस चीज की बात हो रही है, कौन से वक्त की बात हो रही है। क़यामत की तज़किरा किया जा रहा है कि जब ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु हिला डाली जाएगी जमीन, ज़िलज़ालहा हिला दिया जाना उसका। जब जमीन को हिला दिया जाएगा, कैसे हिलाया जाएगा? जैसे कि हिलाई जाती है। यही बात पीछे भी अल्लाह ताला ने बाद में बार बार बताई, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़िआ होने वाली हो जाएगी। और मुख्तलिफ जगहों पर आता है, क़यामत के ज़लज़ले के हवाले से बात आती है। जब क़यामत आएगी तो ज़लज़ला आएगा ज़मीन में और ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। आज ज़मीन में ज़लज़ले आते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी जगहों पर आते हैं। अभी हमारे पाकिस्तान में आया ज़लज़ला, अफगानिस्तान के करीब 8.5 रेक्टर स्केल पर था। कितना ज्यादा शदीद ज़लज़ला था। वो डेप्थ ज्यादा होने की वजह से हमें उस तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो एक खास खित्ते और इलाके में आया। हमारे कुछ सालों पहले, 10 साल पहले जो मानसहरा वगैरह में ज़लज़ला आया था, तो वो जब वो ज़लज़ला आया तो हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से बस्ती की बस्ती उजड़ गई। पूरी की पूरी एबटाबाद की जो इलाका था वो तहस नहस हो गया, उसकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो गई। उससे पहले जब मैं एबटाबाद गई थी तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, और ज़लज़ले के बाद जब वो दोबारा रीबिल्ड हुआ और फिर मैंने जाके देखा तो वो एबटाबाद लग ही नहीं रहा था जो कि वो पहले था एबटाबाद के लिए, मुजफ्फराबाद। तो लिहाजा ज़लज़ला जब आता है दुनिया के किसी भी हिस्से या खित्ते में तो वो बड़ा लोकल ज़लज़ला होता है, लेकिन क़यामत का ज़लज़ला कैसा होगा? पूरी शिद्दत से जमीन, पूरी की पूरी जमीन को हिला डाला जाएगा। और ऐसा वो एक ग्लोबल और क़यामत खेज़ ज़लज़ला होगा कि वो ऐसी तबाही मचाएगा कि वो तबाही कैसी होगी? वो अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि ऐसी तबाही होगी कि जमीन अपने सारे बोझों को निकाल फेंकेगी। यौम तबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, कुरान में आता है जमीन को बिल्कुल नए सिरे से बना दिया जाएगा, बिल्कुल जमीन डिफरेंट हो जाएगी। कैसे? कि अपने सारे जमीन अपने बोझ निकाल निकाल के बाहर फेंक देगी। पीछे भी हम पढ़कर आए ना कि क्या पढ़कर आए थे, वअल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, अल्लाह का वो जो भी उसके अंदर होगा वो सब कुछ निकाल कर वो खाली हो जाएगी। क्या क्या निकालेगी जमीन अपने अंदर से? यहाँ भी बताया जा रहा है वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, सारे बोझों को निकाल देगी। कौन से बोझ हैं? वो जो दफीने हैं, वो जो खजाने हैं, वो जो मुर्दे हैं, वो जो हड्डियां हैं, वो जो दरख्त हैं, वो जो पूरी की पूरी बस्तियां अंदर जमीन के अंदर धंसा दी गई, वो सब कुछ निकाल देगी और निकाल के खाली हो जाएगी। वतख़ल्लत, पीछे पढ़ा था हमने, वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, निकाल के खाली हो जाएगी। जब वो सारा कुछ निकालेगी तो इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु मा लहा, क्या हो रहा है जमीन को? इसको क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है जमीन? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन बयान करेगी वो अख़बारहा, उसके ऊपर गुजरी हुई खबरें। जमीन अपने सारे बोझों को निकाल देगी। इंसान हैरान परेशान होकर कहेगा ये जमीन को क्या हो रहा है? ये मैं किस जगह आ गया? ये कौन
کون سی سرزمین ہے، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں جہاں پر میں پہلے تھا. اور وہ کہے گا، زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارها، اپنے اوپر گزری ہوئی تمام خبریں بیان کرے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو کہ زمین پہ ہوئی بھی اخبار کیا ہیں، زمین پہ گزری ہوئی خبریں کیا ہیں؟ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس کے عمل کی گواہی دے گی جو اس نے اس کی پیٹھ پر کیا ہوگا، کہ یہ کام فلاں بندی نے یا فلاں بندے نے یہ کام مجھ پر یہاں کیا تھا. وہ خود ہی اپنی خبریں بیان کرے گی. یہی جو باتیں ہیں مختلف روایات سے ہمیں حدیث کی ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور کی روایت آتی ہے، حضرت ربیہ بن ربیہ سے آتی ہے، تبرانی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ ہے، یعنی تمہاری ماں ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر دے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. ایک اور حدیث آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہمیں اس کی ملتی ہے کہ تمام باتوں کو زمین جو ہے نا وہ اپنے ہر عمل کیے جانے والے عمل کی گواہی دے گی اور وہ خبریں بیان کر کر کے بتائے گی. حضرت علی کا ہمیں رویہ ملتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے کہ بیت المال کا جو سامان آتا تو بیت المال میں جمع ہوتا، وہاں پر جب وہ اس کو خالی کرتے، اس کو بانٹ دیتے، ڈسٹریبیوٹ کرتے، اور پھر اس جگہ پر رکعت نفل ادا کرتے اور پھر کہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور زمین سے کہ اے زمین تو گواہ رہنا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا اور تجھے حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا. حضرت علی اس قدر اس کے بارے میں محتاط ہوتے تھے. زمین کا ایک ایک خطہ، ایک ایک چپا انسان کے عمل کی گواہی دینے والی ہوگی. ہر عمل کی، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ میرے کون سے عمل کی گواہی دے گی زمین. دیکھیے ہر اچھے عمل کی بھی گواہی دے گی زمین اور برے عمل کی بھی گواہی دے گی. اچھے اعمال کون کون سے ہیں؟ جیسے حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ جب زمین پر چلو پھرو تو کیا کیا کرو، تم بھی وہاں سے کچھ چر چگ لیا کرو، روضۃ الجنہ سے کچھ چر چگ لیا کرو. صحابہ نے پوچھا روضۃ الجنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ باغ ہے جنت کے جہاں پر زمین پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل قائم ہوتی ہے. پھر حدیث ہمیں بتاتی ہے نا کہ جس زمین کے خطے پر اللہ کے ذکر کی محفل قائم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا حصہ بناتے ہیں. تو وہ زمینیں گواہی دینے والی ہوتی ہیں. اور پھر جہاں قرآن کے تدریس کے معاملات ہو رہے ہوں، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا ہو، تو وہ کیا ہمارے لیے ہمارے اعمال کی گواہی دینے والی نہیں ہوگی. اسی طرح سے جب بھی ہم کبھی سجدے کرتے ہیں، کون سی جگہوں پر ہمارا سجدے میں سر جاتا ہے، ہر وہ جگہ بھی جو ہے ہماری سجدے کی گواہی دینے والی بن جائے گی. لہٰذا کبھی بھی نہ جھجکا کریں، دوران سفر جہاں بھی آپ ہو، موقع ملے ضرور زمین کو سجدہ گاہ بنا کر اور اپنے لیے گواہیوں کو لازم کیا کریں. کیا پتہ زمین کے کسی خطے کی گواہی سے ہی ہماری بخشش ہو جائے کہ اللہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے واقعی میں بہت دل سے پڑھی تھی نماز. شاید کوئی جگہ ایسی نہ ہوئی ہو لیکن کوئی خطہ ایسا ہو جس پہ ہماری ایسی 2 رکعت نماز ادا ہوئی ہو کہ وہ ہمارے لیے گواہی بخشش کا باعث بن جائے. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں. ہمارے لیے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کون کون سے خطوں کو اپنے لیے بخشش کا اور گواہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ہمارے ہر عمل کی گواہی دی جا رہی ہے. ہم جو یہاں پر اتنا پڑھ کے جاتے ہیں، سمجھ کے جاتے ہیں اور سیکھ کے جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ زمین کا یہ خطہ تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی گواہی کی پیشن گوئی کے حوالے سے ہمارے لیے یہ گواہی دینے والی بھی ہوگی اور ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بھی بنائی جائے گی انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ زمین یہاں پر ہم آتے ہیں، صرف پڑھنے لکھنے کا تو کام نہیں ہو رہا نا. وہ جو قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نہیں، ہاں جی، وہ جو سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم لکھواتے جا رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، ہم آثار کو بھی ثبت کر رہے ہیں. تو ہمارے آنے کے یہاں پہ آثار جو ہے وہ بھی ثبت ہو رہے ہیں.
وہ قدم جو چل کے جاتے ہیں والدین کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے، وہ قدم جو ہے وہ تمام کے تمام قدم والی زمین ہمارے لیے گواہی دینے والی ہوگی. وہ قدم جو مسجد میں چل کے جاتے ہیں اور وہ ساری زمین پہ جب چل کے ہم پہنچتے ہیں، وہ سارے قدم پر ہمارے لیے ہر قدم پر گناہ تو جھڑیں گے ہی، لیکن وہ ساری زمین بھی ہمارے لیے گواہی دینے والی بن جائے گی. اس کے علاوہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے آثار ثبت ہو رہے ہیں، جو ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو وہ آثار جو سجدے کی وجہ سے ہمارے ماتھوں پہ پڑ جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے گواہی دینے والے بن جائیں گے. تو انشاءاللہ زمین بھی گواہی دینے والی بنے گی، اور آثار جو ہم اس زمین پر ثبت کر رہے ہیں وہ بھی گواہی دینے والے بنے گی. لیکن صرف اچھے عمل کی گواہیاں ہی نہیں وہاں پر ہیں، زمین تو وہ عمل کی گواہیاں بھی وہاں پہ لکھوائے گی اور دے گی جہاں پہ ہمارے برے اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے ہوں گے. کہاں کہاں جاتی تھی، کہاں چھپ چھپ کے ملتی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر کس طرح سے پھیرا کرتی تھی اور جا کے بہنوں سے ملنے پہنچ جاتی تھی، اپنی دوستوں سے ملتی تھی. وہ کیسی جگہوں پر جا کے وہ ڈانسنگ فلورز ارینج کروائے تھے، کون سی جگہوں پر جو ہے وہ ڈانس کی پریکٹسز ہوئی تھی، کون سی جگہوں پہ مہندی کے فنکشنز برپا ہوئے تھے، اور کون سی جگہوں پہ کنسرٹس اٹینڈ کیے تھے، کون سی جگہوں پہ وہ فرشی محفلوں میں گئی تھی اور کس قوالی کی محفل میں جا کے وہ بیٹھی تھی. یہ سب کچھ بھی ثبت ہو رہا ہے، یہ سب بھی گواہیاں دی جائیں گی. کون سی جگہوں پہ زمین پہ قتل ہوا تھا، کون سی جگہ پہ زنا ہوا تھا، کس سے چھپ کے دھوکے فراڈ کے معاملات ہوئے تھے. زمین ایک چپا زمین کا جو ہے وہ اللہ کے حضور گواہی دے دے گا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کر دے گی اپنے اوپر گزری ہوئی ساری کی ساری خبریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین زمین کی گواہیاں جو ہے وہ ثبت بھی کروائے اور اس دن ہمارے لیے لکھوا بھی دے اس کے ذریعے سے. اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہ وہ اس لیے کرے گا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہوگا یہ کام کرنے کے لیے. آپ دیکھیے زمین بھی اللہ کی اطاعت گزار ہے اور فرما بردار ہے. یہ سب کیسے ہو رہا ہوگا؟ جب وہاں پر سارے کے سارے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اور وہاں سب کچھ کھل جائے گا، ہر چیز آگے پیش کر دی جائے گی. لیکن وہاں پر جب انسان اپنے فطرت سے مجبور ہو کر اپنی اسی فطرت پر آئے گا اور کچھ ضدی ہو جائیں گے، کچھ ڈھیٹ ہو جائیں گے، کچھ اپنا گناہ دوسرے پہ ڈالیں گے، کچھ مختلف قسم کی جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے، کچھ اپنا وبال دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح کے وہاں پہ رویے جب ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی زبانیں بند کر دے گا اور پھر اعضاء کو بھی جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے زبان دے دے گا، زمین کو بھی زبان دے دے گا. وہ سب کچھ کھول کے جو ہے کچا چٹھا آگے لے کر آ جائے گی. ہر چیز اللہ کی اذن کے آگے اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائے گی. ایک انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت گزار اور فرما برداری میں کرنی کترا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا کمپلیٹ پرفیکٹ قسم کا فرما بردار بندہ بنا دے. اللہ ہمیں جو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کے تمام احکامات کو ماننے والے ہو جائیں. یومئذ، اس دن کیا ہوگا؟ یصدر الناس، اس دن وہ ہو جائیں گے دل، انسانوں کے دل کیسے ہو جائیں گے؟ اشتاتن، گروہ در گروہ، علیحدہ، بالکل الگ گروپ کر کے سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے. کوئی کیسا ہو جائے گا، کوئی کیسا ہو جائے گا. گروپ در گروپ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، سورہ واقعہ میں آتا ہے نا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور سابقون السابقون ہو جائیں گے. پھر اصحاب اعراف بھی ہوں گے اور کچھ ان میں بے نمازی ہوں گے. اصحاب اعراف میں نہیں، انہی گروپس میں سے کچھ بے نمازی ہوں گے جو فرعون اور حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو کہ دھوکے باز ہوں گے، کچھ متکبرین ہوں گے، کچھ جو ہے وہ زانی ہوں گے، کچھ جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ وہ کرنے والے، دھوکہ بازی کرنے والے ہوں گے. مختلف قسم کے لوگ ہوں گے. کچھ نمازی پرہیزگار ہوں گے، کچھ فاسق فاجر ہوں گے، کچھ ہندوازم کو فالو کرنے والے ہوں گے. تو گویا ڈفرینٹ کیٹیگریز میں لوگ وہاں پر بٹ جائیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. کیا ہوگا؟ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو علیحدہ کیوں کریں گے؟ لیروا اعمالہم، اس لیے علیحدہ کریں گے تاکہ وہ اپنے اعمالوں کو دیکھ لیں. اب سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیروا اعمالہم کا معاملہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ
جب زمین اپنی ہلا ڈالی جائے گی پوری شدت کے ساتھ، زلزلہ آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر آئیں گے اور آ کے کیا فرمائیں گے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، واحد اور قہار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بادشاہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سب کو مار دیا جائے گا، ساری مخلوق حضرت کے حتیٰ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی فوت کر دیا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، صرف بادشاہت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک بارش برسائیں گے، بارش کے بعد پھر آپ کے جو اعضاء ہیں اس میں سے اگنا شروع ہو جائیں گے، جسم بن جائیں گے، ہڈیوں کے اوپر سارے جسم آ جائیں گے، اور پھر ایک قبریں پھٹیں گی اور اس میں سے سائق اور شہید جو ہے وہ لے کر آ رہے ہوں گے، دو فرشتے ہر شخص کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ حشر کے میدان میں جمع کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، اس کو حاملان عرش فرشتے لے کر آئیں گے، پھر وہاں پر مختلف جو ہے جنت لائی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، اور وہاں پھر اب اعمال نامے تلنے کا معاملہ ہوگا، سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ 3 اوقات ایسے آئیں گے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ حدیث بتاتی ہے ایک وہ وقت جب اعمال نامے تولے جائیں گے، ایک وہ وقت ہوگا جب اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے، اور ایک وہ وقت جب کہ پل سے رات پر سے گزرنا ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہائے اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابیا، پڑھ آج اپنا اعمال نامہ، تو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور وہ آگے لگا دیا جائے گا، حساب نامہ آگے کیا جائے گا، اور انسان کیا کہے گا؟ اپنے سارے اعمال اس کی نگاہوں میں گھوم جائیں گے، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش اللہ میں مٹی ہوتا، میری موت جو آئی تھی بس وہی موت ہوتی، اور اس کے بعد اور کوئی موت نہ آتی۔ انسان اپنی تمام گزری ہوئی زندگی کے اوپر افسوس کرے گا اس دن، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی تھے، اس وقت تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب کیا ہونا ہے؟ وہاں پر سب اپنی اپنی فطرتوں پر آ گئے، اب فطرت پر آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ میں نے تو یہ اس لیے نہیں، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، کوئی وہی مان جائے گا، اپنی غلطی فوراً ایکسپٹ کر لے گا، کسی کا دل کرے گا میں وہیں پہ زمین پھٹے اور میں اندر گر جاؤں، کوئی اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ فرمائے گا نا لقد جئتمونا فرادا، آج آ گئے ہو اکیلے تنہا میرے سامنے، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کر کے بھیجا تھا۔ ابھی کھاؤں گی تو میں اس پر بولا کیسے جائے گا؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ آگے آج اب میرے سامنے، جیسے تمہیں میں نے پہلی دفعہ دنیا میں پیدا کر کے بھیجا تھا تنہا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب اعمال نامے ڈالے جائیں گے، وزن لایا جائے گا، یومئذ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن جو ہے حق پر ہوگے، کوئی نہ بڑھ کے ہوگا نہ زیادہ کم ہوگا، اور وزن اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اور وہیں پر جب گروہ در گروہ بنے ہوئے تھے وہ متکبرین ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گئے تھے، وہ وعدہ خلاف تھے، ان کے سروں پہ تو جھنڈے کھڑے ہوئے تھے، وہ تو پہلے سے ہی پتہ چل گئے تھے، وہ بے نمازی تھے، وہ تو فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ تھے، وہ تو متکبر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے آگے جھکاتے نہیں تھے۔ لہٰذا ہر طرح کے وہاں پر لوگ گروہ در گروہ موجود ہوں گے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ نمازی بھی ہوگا، کوئی وہاں پر اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہوگا، اور وہاں پہ مختلف گروہ ہوں گے، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کوئی کیسے ہیں کوئی کیسے ہیں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اب وہ اپنے اپنے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اب بولنا شروع ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بند کر دیں گے، اعضاء کو بولتی دے دی جائے گی، ان کو بولا جائے گا، وہ بولیں گے کہ اللہ تو ایسے ہی کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ریل چلا دے گا۔ ایک شخص آگے بول اٹھا کہ اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، یہ غلط ہے، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، اسی وقت کٹ کر کے پوری کی پوری ویڈیو چلا دی جائے گی۔ یہ آثار تو ہمارے سب تو ہو رہے ہیں، پورے ان آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہمارے میلز کے اوپر ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا نا کیسے
ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری ریکارڈنگز چلا دے گا. جب یہ قرآن آیا تھا اس وقت تو ویڈیو ریکارڈنگز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. آج تو ہم بہت اچھی طرح سے اس کو پرسیو بھی کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو میں بول رہی ہوں وہ سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور وہ اگر میں جب بند کروں گی تو آرام سے ہم چلا کے سن لیں گے. ہم اپنی شادیوں کی موویز بناتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کل تو موبائل میں ہر کسی کے پاس کوئی کام ہوتا ہے وہ فوراً ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور وہ فوراً ادھر ادھر اپلوڈ کر دی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارے لیے آج پرسیو کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، کمپریہینڈ ہم آرام سے کر سکتے ہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں اعمال کی ریل چلا دیں گے. اب ہر چیز اس کے سامنے آ گیا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو عمل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ دیکھ لے گا اس کو. لہٰذا کتنی ضرورت ہے نا کہ ہم اس بات کا کے لیے خیال رکھیں کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھی بھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ہمیں دکھائی بھی جائے گی. خیرًا یرہ، وہ دیکھ لے گا اچھائی کو بھی. وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا برا اگر اس نے کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قرآن کی سب سے زیادہ خوفناک ترین آیت یہ آیت ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لے کر آ جائے گا. ایک صحابی ہے مالک بن سعد، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہی ایک آیت انسان کے لیے کافی ہے، باقی بھی مجھے کسی قرآن کی اور ضرورت نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ایک آیت انسان کے لیے کافی ہے جھنجھوڑ دینے کے لیے. یہ آیت جب نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. ایک دم سے حضرت ابو بکر صدیق نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور کھانا کھانا چھوڑ کے رونا شروع ہو گئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قرآن کی یہ آیت مجھے رلا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اگر تم خطا نہ کرتے، اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے کہ تمہیں بخشا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری امت کو لے آتا کہ وہ خطا کرتی اور پھر استغفار کرتی اور اس کی بخشش ہوتی. تو لہٰذا انسان سے خطا ہونی ضروری ہے. ایک تو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے ذرے برابر بھی کسی برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ برائی کے بارے میں سوال کرے گا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، دنیا میں جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تو اسی میں آ گئی. جو تمہاری برائیاں تھیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، اور تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو گئی ہیں جس کا تمہیں وہاں اجر ملے گا. اللہ ہمیں ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ فرمائے. اور ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت سارے انسانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں. انسان دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو حدیث بتاتی کہ وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو بخار انسان کو آتا ہے وہ انسان کی نئی برائیوں کو جلا دیتا ہے. ایسے جلدی ہیں بخار کے وقت آپ کی برائیاں جو آپ نے بدیاں کی ہوتی ہیں، برے اعمال. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو طریقے بنائے ہوئے ہمیں گناہوں سے جھاڑ کر نکالنے کے، پاک کر کے نکالنے کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی گزار لیتے ہیں، اب وہ بستر الموت پر پڑ جاتے ہیں، وہ 2 سال 2.5 سال 4 سال ان کے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑتا رہتا ہے. پتہ نہیں وہ اس کے بعد بھی جھاڑ کے بھی پتہ نہیں وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتا ہوگا، پتہ نہیں وہ پھر کتنا اللہ تعالیٰ اس کو مزید درجات کی بلندی عطا کرتے ہوں گے کہ وہ اسی تکلیف میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور قرب کو پاتا چلا جائے اور وہ اور درجوں کے اوپر پہنچ جائے. اللہ تو الودود ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو تواب ہے. کیا صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ہمارے ساتھ ظالم نہیں ہے. اب کتنا اللہ غفار بھی ہے، جب وہ بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، الودود بھی ہے، لیکن اگر ہم ہی اللہ سے معافی نہ مانگے تو پھر کتنی ہماری بدقسمتی ہے نا. ہم ہی اپنی ان
تکلیفوں میں اللہ کے قریب ہونے کے بجائے الٹا ہم کفر کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے رہیں تو پھر تو ہماری ہی بدقسمتی ہے نا. ہم ہی بعض لوگ تکلیفوں کے آنے کے بعد اور زیادہ الٹے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تکلیف آئی وہ جادو ٹونوں کے پاس وہ عاملوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی, دم تو رد کرا لے, یہ کرا لے, وہ کرا لے. وہ الٹا وہ تکلیف ان کے اوپر اور مصیبت کا باعث بنتی چلی جاتی ہوتی ہے نا. وہ پہلے نہیں تھے جاتے تھے عاملوں کے پاس تو کسی نے بتا دیا کہ جی یہ تو جادو ٹونا ہوا ہے تو تم چلو میرے ساتھ, وہ فلاں عالم ہے وہ بڑا بتاتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. عالم الغیب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کے اذن سے آتی ہے, جاتی ہے تو بھی اللہ کے اذن سے جاتی ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے, اللہ سے جڑنا ہے, اللہ کے ساتھ ہی سارا معاملہ کرنا ہے. کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ ساری چیزوں کو دیکھ لے گا. جو چھوٹا عمل بھی ہمارے زندگی میں آتا ہے کبھی یہ سوچ کے نہ رکا کریں کہ یہ نیکی بہت چھوٹی ہے میں تو بڑی کروں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے قطرہ قطرہ سمندر بنتی ہیں. اور ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. وہ باوضو رہنا, وہ چل کر جانا, وہ مسکرا کر ملنا, وہ مہمان نوازی کرنا, وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, وہ یہ چھوٹی 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 نیکیاں بھی جو ہیں ان کو جمع کریں, کبھی نہ رکا کریں یہ کہ سوچ کے کہ میں بڑی نیکی کروں گی. کیا پتا وہ جو رب اتنا بڑا ہے وہ میری چھوٹی سی نیکی سے ہی راضی ہو جائے. کیا پتا وہ چھوٹی سی اخلاص سے دی ہوئی آدھی کھجور ہی میری بخشش کا باعث بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وہ پورے ڈھیر پر وہ چند کھجوروں کو بکھیر دیا تھا, یہ دکھانے کے لیے کہ اخلاص میٹرز ا لاٹ. یہ اخلاص ہے جو اللہ کو چاہیے. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری کوانٹٹی میں دیکھوں گا. اللہ نے کیا بتایا, مثقال ذرۃ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ دیکھ لے گا اس کو. لہٰذا اخلاص بھرے, اپنے عمل میں اخلاص کو بھر دیں. جب اخلاص زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ چھوٹی سی نیکی بھی کسی کو مسکرا کر دیکھ لینے کی, کسی کو پیاسے کو پانی پلا دینے کی نیکی تھی نا, وہ کتا منہ زبان لٹکائے کھڑا تھا اور وہ فاحشہ عورت نے اس کو اپنی ساکس میں پانی بھر کے اس کو جو سواد دی تھی, اللہ نے اسی نیکی کی بدولت اس کو معاف فرما دیا تھا. تو لہٰذا کبھی یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے میں تو بڑی کروں گی. یہ ہمیشہ سمجھ لیجئے یہ شیطان ہے جو چھوٹی نیکی کرنے سے منع کر رہا ہے. کسی نے میرے سے پوچھا کہ مجھے ہر چیز پتا ہوتی ہے کہ ایسے کرنا اور ویسے کرنا ہے, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو انسان کوشش بھی کرتا ہے تو پھر بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرے. کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں یہ ان کو بتانے کا کیا فائدہ, انہوں نے تو کبھی سننا نہیں ہے, یہ تو سمجھیں گے ہی نہیں. تو ہمیشہ جب بھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں, یہ کروں یا نہ کروں, تو بڑا ہی خوبصورت ایک ٹوٹکا ہے. وہ یہ کہ یہ سوچ لیجئے کہ نہ کروں کسی نیک عمل کے لیے ہو رہا ہے کہ برے عمل کے لیے. یہ نہ کروں یہ کروں, نہ کروں والا عمل جو ہے وہ برے عمل کے لیے ہو رہا ہے یا اچھے عمل کے لیے. اگر نہ کروں اچھے عمل کے لیے ہو رہا ہے تو کر ڈالیے کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, میں ان کو کیا بتاؤں, ان کو تو بتائیں گے تو مانتے ہی نہیں, تو سنتی ہی نہیں میری بات. میں تو ہر دفعہ بتا بتا کے تھک گئی ہوں, چھوڑو میں کسی اور کو جا کے بتاؤں گی. تو یہ اچھے عمل سے روکا جا رہا ہے میرے دل میں کہ برے عمل سے. اچھے عمل سے مجھے روکا جا رہا ہے, دیٹ مینس کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے سے کوئی بھی نیکی کا عمل ہو جائے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم جو یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں, جو ہم یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں, کبھی بھی آگے بتانے میں نہ جھجکیے گا. کبھی بھی, کیا پتا ہمارا یہ بتانا جو آگے ہم کسی کو جا کے بتائیں گے ہم خود ابھی اس پر عمل نہیں کر پائے, وہ اگلا میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور وہی جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو وہ دیکھ لے گا اس کو ہر نیکی کے عمل کو کیسے کہ وہ جو بادل آئیں گے وہ پلڑا بھاری اور برابر ہو گیا, نیکی اور بدی کا بالکل برابر ہو گیا. اور وہاں پر آئے بادل کے بادل آگے نیکی کے پلڑے میں پڑتے گئے اور اس کو جھکا دیا. وہ انسان کہے گا اللہ یہ کہاں سے آیا, یہ تو میں نے نہیں عمل کیا. تو اللہ فرمائے گا یہ وہ عمل ہے جو تو نے دوسروں کو سکھائے تھے تو وہ ان کے دل پلڑے میں پڑ رہے ہیں. تو یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے اس دن کام آئیں گے. تو یہ ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال ناموں کو وزنی بھی کریں گے
اور ہم اس دن ان کو وہاں پر دیکھے بھی چلے جائیں گے. ہمیں کچھ نہیں پتا، کیا پتا وہ اعمال ہم خود ہی ابھی نہیں کر پا رہے اور دوسرے کہاں سے کہاں، وہ دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور کہاں سے کہاں وہ پہنچ جائیں. لہٰذا کبھی نیک عمل دوسرے کو بتانے سے رکیے گا نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک عمل بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے پہ اس کو کہیں کہ اب یہ تم کرو گی. ٹھیک ہے، خود کرتے چلے جائیں اور بتا کر. ڈنڈے پہ کرانا میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، ہم کسی پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. ہمارا کام کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے. تو لہٰذا اپنے لیے صدقہ جاریہ بڑھانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے برے اعمال سے روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے. اسی طرح جب ہم بیٹھے ہیں کسی محفل کے اندر اور مختلف لوگ آپس میں گاسپنگ ہو رہی ہے، وہ فلاں دو لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، وہ توا لگا رہے چوتھی بندی کا اور وہ ہنس رہے اور ٹھٹے ہو رہے ہیں، اور میں ان کے ہنسنے میں شامل اگر ہو جاؤں گی دیٹ مینز میں انہی کے ساتھ ہوں. تو یہ سب بھی جو ہے وہ غیبت، چغلی، بہتان، ٹھٹے بازی، توا لگانا، یہ سب قرآن کے ڈونٹس میں آتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اشاروں میں یا منہ در منہ ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے کہنے کو جو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. فیملی میٹرز میں جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں، خصوصاً بہن بھائی ایک دوسرے پہ ہنس رہے ہیں، پھٹے لگا رہے ہیں، ضرور ملیے، ضرور بیٹھے، ضرور بات چیت کیجیے. پیار محبت صلہ رحمی بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز کریں، ہنسیں، ٹھٹھے لگائیں، توے لگائیں. یہ ضرورت نہیں ہے. وہی عبادت کہیں ہمارے لیے زحمت ہی نہ بن جائے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی دل لگی کی باتیں کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور ماں باپ بیٹھے ہیں تو وہ سارے دکھڑے کھول رہے ہیں، وہ فلاں کی برائی اور فلاں کی برائی، اور جب تک کہ وہ بوڑھے جو ہیں وہ برائیاں نہ کر لیں، وہ لگتا ہے ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. لیکن بیٹھنا بھی ہے، لیکن برائیاں نہیں کرنی، نہ خود کرنی ہے نہ کرنے دینی. ٹاپکس چینج کریں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ عبادت کے اندر جو ہے وہ ہماری ملاوٹ ہو جائے اور وہی عبادت ہماری کسی کام کی بھی نہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ جب بھی تم کسی سائل کو دیکھو اس سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، چاہے اس کو جلا ہوا بکری کا کھور ہی دے دو، لیکن سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ مت لوٹا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی بھی کسی کو مسکرا کر دیکھنے کی، کوئی پانی لا کے پلانے کی، کسی کی ہاتھ پکڑ کے اٹھانے کی، کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی، کسی کا خیال رکھنے کی، بہت نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن ان کو جمع کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھا بھی دے اور ان کو کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسمیں کھائی جا رہی ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والوں کی، ضبحا پھنکارے مارتے ہوئے. فالموریات قدحا، بس نکالتے ہیں چنگاریاں، قدحا رگڑ سے، فرکشن سے، اپنے سموں سے جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس کی رگڑ اور فرکشن سے چنگاریاں نکلتی ہیں. بس چنگاریاں نکالنے والے رگڑ سے. فالمغیرات صبحا، بس حملہ کرنے والوں کی صبح، صبح کے وقت. فأثرن به نقعا، بس اڑانے والے ساتھ اس کے گرد و غبار. فوسطن به جمعا، بس داخل ہونے والے، وسط میں آنے والے، درمیان میں آنے والے ساتھ اس کے گروہ کے اندر، جمع گروہ کے اندر، جمع ہوئے لوگوں کے اندر، بھیڑ کے اندر جانے والے درمیان میں. یہ کچھ باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ کون ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے جب ول آتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کا تذکرہ کر کے اس کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی مخلوق ہے جن کی قسم یہاں پہ کھائی جا رہی ہے؟ قسم ہے تیز دوڑنے والوں کی، پھنکارے مارتے ہوئے.
جو جتنی بھی یہ 5 آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ان ساری آیات کے اندر اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کس کے اوپر صادق آتی ہیں؟ گھوڑوں کے اوپر۔ گھوڑے وہ تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انتہائی تیز بھی دوڑتے ہیں اور ساتھ میں دوڑنے کے بعد پھر پھنکارے بھی مارتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، لیکن اس سے مراد اونٹ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ اونٹ پھنکارے نہیں مارتا، اونٹ کی وہ ذبحن کی کیفیت نہیں آتی، پھنکارے مارنا صرف اور صرف گھوڑوں پر ہی آتا ہے، گھوڑے ہی صرف وہ مخلوق ہے جو پھنکارے مارتی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کے تو پاؤں بہت نرم ہوتے ہیں تو اس میں سے تو چنگاریاں نہیں نکلتی، لیکن گھوڑے جو ہوتے ہیں جب سنگلاخ چٹانوں پر دوڑتے ہیں تو ان کی سموں سے سنگلاخ چٹانوں پر چنگاریاں بھی نکلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بھی بات جو ہے وہ کس پر آ رہی ہے؟ گھوڑوں کے اوپر، انہی کی صفات آئی جا رہی ہے یہاں پر۔ اور فالمغیرات صبح، اور حملہ کرتے ہیں، شب خون مارتے ہیں صبح کے وقت۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو، مشرکین مکہ کو بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے۔ اب مدنی ہے یا مکی ہے، ہمیں دونوں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر مکی تھی تو مشرکین مکہ کو ان گھوڑوں کی طرف ان کی توجہ دلانے کی بات کی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جو ایک مخلوق گھوڑوں کی شکل میں میں نے تمہیں عطا کی ہے، تمہارے لیے کتنی فائدہ مند ہے، تمہارے لیے کتنی اس کی صفات پر تم غور کر کے دیکھو، تمہارے لیے کتنی کارآمد ہے، تمہیں کتنی پسند ہے یہ۔ عرب جو تھے وہ گھوڑوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور جو عربی اسٹالین ہوتے ہیں، عربی نسل کے جو گھوڑے تھے وہ تو آج بھی مشہور ہیں، اور ان کے جیسے گھوڑے جو ہیں وہ نہیں پائے جاتے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں پہ بڑا ناز اور فخر بھی کرتے تھے اور ان کو بڑا پریشس کموڈٹی بھی سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ اپنا روب اور دبدبہ بھی بڑا قائم کیا کرتے تھے۔ تو کام کیا وہ لیتے تھے؟ ایک تو وہ یہ لیتے تھے کہ انہی گھوڑوں کے ساتھ وہ جہاد، یعنی جو شب خون مارنے کا معاملہ کیا کرتے تھے نا، جب قبیلے جاتے تھے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں جا کے لونڈی غلام بنا کے لے کے آتے، تو ساری رات وہ ان کو دوڑاتے تھے، پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے تھے، اور دوسری کسی جگہ پہ جا کے قبیلے پہ صبح کے وقت شب خون مارتے اور وہاں سے لونڈی غلام بنا کے لے کر آتے تھے۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھوڑوں کو تیار رکھتے تھے، اور وہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھتے تھے۔ وہ ساری رات چل کے جاتے، لشکر قیام کرتا، جہاں پر انہوں نے لڑائی کرنی ہوتی، مجاہدین جو مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فجر سے پہلے پھر ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ، اور اگر ہماری باتیں ماننا چاہتے ہو تو مان لو، اگر اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہمارے حوالے کر دو۔ تو 3 باتیں ان کے آگے رکھی جاتی تھی، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے، لڑائی کے لیے تیار ہوتے تھے، تو صبح جو ہے وہ شب خون پھر انہی گھوڑوں کے ذریعے سے وہ ان کے اوپر مارا کرتے۔ تو گویا مجاہدوں کے لیے بھی گھوڑے بہت ضروری چیز ہے، اور مشرکین مکہ کے لیے بھی گھوڑے بڑی ضروری چیز ہے۔ اب یہ جو اتنی تیز دوڑ رہے ہیں اور جو ان کی ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ میرے اور آپ کے لیے کیا اس میں؟ گھوڑوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، تو کوئی گھوڑے ایسے کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا، ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جہاں جس مخلوق کی قسم کھائی ہے، جہاں جس مخلوق کی قسم کھائی ہے، اس سے ہمارے لیے بھی تو بہت پیغام نکلتے ہیں نا۔ تو دیکھیے یہاں جو مخلوق کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ تیز دوڑتے ہیں، وہ اتنی تیز دوڑتے ہیں، اور مالک دیکھو کیسے کیسے اپنے یہ جو گھوڑا ہے یہ کیسے اپنے مالک کی فرما برداری کر رہا ہے، کیسے اطاعت کر رہا ہے۔ مالک اس کو ساری رات دوڑاتا ہے، وہ دوڑتا چلا جاتا ہے اور جا کے اور تھک جاتا ہے، ہانپ جاتا ہے، پھنکارے مارنے والا ہو جاتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں ہے، مالک کے اشارے پر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ مالک جب تک اس کو دوڑاتا ہے، 4 گھنٹے دوڑاتا رہے گا، ساری رات دوڑاتا رہے گا، وہ دوڑتا رہے گا اور جاتا رہے گا۔ وہ ذرا پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی قدموں سے جو ہے وہ سنگلاخ چٹانوں پہ پڑ کے اس کی
चिंगारियां निकल रही हैं, उसके जिस्म के आजाद जल रहे हैं। जाहिर है चिंगारियों से घोड़े को तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? मालिक के इशारे पर दौड़े चला जा रहा है। फल्मुगीराती सुबह, और वो सुबह के वक्त जाके शबे खून भी मारता है। अब वो ये नहीं कहता कि मैं तो बस थक गया हूँ सारी रात चल के और मैं दौड़ के हाँफ गया हूँ, बस अब मैं बैठूंगा और आराम करूंगा। वो सुबह के वक्त शबे खून भी मारता है। फअसरना बिही नाका, उसके बाद जब वो संगलाब चट्टानों के बाद आगे जाता है तो वहां पे अब नरम जमीन भी आती है, गर्द तो गुबार भी उड़ रहा है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं होती। सारी ऑपोजिशन को फेस करता है और एन दुश्मनों की सबों के अंदर घुसकर उनके साथ लड़ाई का मामला करता है। फवसतना बिही जमा, जाता है और अंदर जाके उनके साथ लड़ाई का मामला करता है। आगे से जितनी ऑपोजिशन आती है, गर्द और गुबार आता है, कोई लड़ाई के लिए आता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। वो क्या है? मालिक का अताअत गुजार है। ठीक है, ऐसी अताअत गुजार मखलूक का तज़किरा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला क़ारी कुरान को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपना और घोड़े का तब मुकाबला करके देख लो। वो अपना मालिक का कितना फर्माबरदार है और तुम अपने मालिक के कितने फर्माबरदार हो। वो जो घोड़ा है उसके मालिक की, उसकी जो बागें और लगामें तो उसके मालिक के हाथ में होती हैं। हमने अपनी बागें और लगामें किसके हाथ में रखी हुई हैं? हमारी बागें हमारे रब के हाथ में हैं, हमारे आका के हाथ में हैं, या हमारी बागें जो हैं वो हमारे नफ्स के हाथों में हैं? हमारी बागें, ऐसा तो नहीं कि हमारी बागें हमारी बिरादरी के हाथों में हो, हमारी बागें हमारी औलाद के हाथों में हो, हमारी बागें हमारे माँ बाप के शौहरों के हाथों में हो। किसके हाथों में अपनी हमने बागें पकड़ाई हुई हैं? तो सबसे पहले सोचने का मकाम यह है कि हमारे लिए हमारा मामला कैसा है। हमारी बागें हमारे हाथ में है, हमारे नफ्स के हाथ में है, या हमारे अल्लाह के हाथ में हमने अपनी बागें पकड़ाई हुई है। दूसरी बात यहाँ ये समझ में आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो मालिक है और हमारा मालिक और हमारा खालिक भी है। घोड़े का मालिक जो होता है वो उसका खालिक नहीं होता। खालिक तो ज्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। हम अपने औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम दूसरे की भी तो औलाद होती है, उससे हम वो मोहब्बत नहीं कर पाते क्योंकि वो औलाद की हमारे अंदर से निकल के आई है ना। हमने उसको बड़ा किया, हम पालते हैं, हम पोसते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हमारी बॉन्डिंग उसके साथ अलग होती है। तो वो जो मालिक है वो क्या करता है? वो अपने घोड़े को चारा डालता है, सुबह डालता है, शाम को डालता है, धूप छांव का ख्याल रखता है, पानी का ख्याल रखता है, ऐसे ही करता है वो। लेकिन जब उसका साथ भाग रहा होता है तो वो लगामें उसके हाथ में होती है। वो जब चाहता है उसकी लगामों को खींच भी लेता है, वो जब चाहता है अपने घोड़े को चाबुक भी मारता है और ज्यादा दौड़ाने की कोशिश करता है, जब चाहता है उसको खाना देता है, जितना चाहता है उसको देता है। कभी कभी उनको भूखा रहता है और उनको ज्यादा तेज दौड़ाता है। लेकिन हमारा मालिक ऐसा नहीं करता। हमारा मालिक हमारे साथ क्या मामला करता है? हम चाहे उसके अताअत गुजार हो या फर्माबरदार हो या ना हो, वो रहमान रब सबको देता है। हम मांगे ना मांगे वो फिर भी देता है। वो हमारी बागें खींचता नहीं है, वो हमें ढील देता है, वो हमें माफ करता रहता है। अगर वो हमारे गुनाहों पे हमें पकड़ना शुरू कर दे तो आज तो हमारे में से कोई भी ना यहाँ पर मौजूद हो, ना हमारे पास कोई जिंदगी की नेमत मौजूद हो। अगर वो हमारे गुनाहों पे पकड़ के हमारी अताअत और फर्माबरदारी को देख के हमें कुछ नवाज रहा हो तो फिर तो हम में से किसी के पास भी कोई चीज मौजूद ना हो। लेकिन वो फिर भी इतना रहमान है, इतना अलवदूद है कि हमारी हर नाफरमानी के बावजूद भी ना वो हमारी बागें खींचता है, ना वो हमें हमारी रोजी को रोकता है, ना वो हमारी वसाइल को तंग करता है। वो हमारे साथ ढील देता चला जाता है कि कब आओ और आके इस्तगफार कर लो और मैं तुम्हें बैठा हूँ माफ करने के लिए। आओ तो सही पलट के मेरे पास, मैं सब कुछ भुला के तुम्हें माफ कर दूंगा और जमीनों आसमान सजा दूंगा। फिर भी हमारा अपने मालिक के साथ कैसा रवैया है? क्या हम उन अताअत गुजार और फर्माबरदार घोड़ों से भी गए गुजरे तो नहीं हो गए? हमारा क्या मामला है? महाज़ करें ना, देखें कैसे हैं, हमारा क्या मामला होता है। क्या हम वादियात ज़बहा का मामला अल्लाह के लिए करते हैं? क्या हम अल्लाह के लिए जब दौड़ना पड़ता है तो इतनी तेज दौड़ते हैं कि हमारी थकान हो जाए, हमारे जिस्म जवाब देने लगे, हमारी नींदें उड़ जाए
اور ہم راتوں راتوں کو بھی جاگ جاگ کے اپنے رب کے لیے، اس کے دین کی نفاذ اشعار کے لیے، قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے، اس کی تسبیحات کو کرنے کے لیے، کیا ہم تھکتے ہیں؟ یا ہماری تھکاوٹیں صرف اور صرف شادی بیاہ کے کپڑے بنانے کے لیے ہیں، گھر سجانے کے لیے ہیں، ہماری جو ہے وہ پارٹیز برپا کرنے کے لیے ہیں، یا اسکولوں میں لانا لے جانے کے لیے ہیں؟ ہماری تھکاوٹیں کس کے لیے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ ساری تھکنے جو ہے وہ بازاروں میں جا جا کے ختم ہو چلی جاتی ہیں، وہ عمر ساری تمام ہوئی چلی جاتی ہے، پھر وہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، جب گٹے کو جوڑ جواب دے جاتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ سجدہ بھی نہ توفیق نصیب نہیں ہوتی زمین پر۔ پھر فرضی پڑھ لیں، پھر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری تھکاوٹیں کس چیز کے لیے خرچ ہو رہی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں جس طرح وہ ایک فرما بردار گھوڑا اپنے مالک کے اطاعت میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کے لیے تھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی نیندوں کو، تھکاوٹوں کو اللہ کے راستے میں لگانے والا خوش نصیب بنا دے۔ فالموریات قدحا، پھر کیا ہے؟ نکالتے ہیں چنگاریاں، کہاں سے؟ اپنے سموں کی رگڑ سے۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ تو اب اتنا دوڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سنگلاخ چٹانیں آ گئی، اب تو میرے پیروں کی رگڑ سے، سموں کی رگڑ سے چنگاریاں نکلے گی۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ادھر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ادھر سب سے پہلے قرآن کلاس سے غیر حاضری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ادھر ہمارا حال کو بھی ایسا ہوا ہے جو صحابہ کرام کا حال تھا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ان کا بازو کٹ گیا، غالباً حضرت طلحہ کا، اور وہ کہتے تھے کہ میرا ایک بازو جو ہے وہ مجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ وہ صحابہ کرام کی آنکھیں ضائع ہو گئی، وہ صحابہ کرام کے پورے جسم کے اعضاء کٹ گئے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے ہمارے جسم کا کوئی عضو خراب ہوا ہے اللہ کے لیے؟ کبھی ابھی تو ہمارے کمروں میں درد ہوتی ہے، تم بیٹھ نہیں سکتے، میرے سے 1.5 گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا، میری تو کمر میں تکلیف ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی حصہ اللہ کے لیے تکلیف میں گیا ہے؟ ہم یہ سوچیں۔ بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، ان کی کمر کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، ان کی نیچے کی ریڑھ بون کی جو ٹیل بون ہوتی ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ لکھ کے بیٹھ کے ہاتھوں کو شل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا وہ حال ہوتا ہے؟ ہم اپنے جسم کے کسی حصے کو اللہ کے لیے لگاتے ہیں؟ سوچیں اپنے آپ کو، کیا ہم تو وہ تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ اچھا نہیں ہو گیا گھوڑا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے جسم کو، ہمیں اپنے اعضاء کو دین کے راستے میں کھپانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں، شب خون مارتے ہیں صبح کے وقت۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اب وہ تھک جاتے ہیں تو جی اب ہم تھوڑا سا تھک گئے، اب ہم آرام کر لیں اور ریسٹ کر لیں اور پھر ہم کریں۔ وہ تو نہیں تھکتا، وہ تو تھک بھی رہا ہو، ہانپ بھی رہا ہو، ضبحر کی کیفیت بھی اس کی آ جائے، وہ پھر بھی شب خون مار کے رہتا ہے۔ وہ اندر گھستا ہے، دشمنوں کی صفوں کے اندر جاتا ہے، رکتا نہیں ہے کہ میں تو اب تھک گیا ہوں، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ اپنی تھکاوٹوں کو نہیں دیکھتا، مالک کے حکم کے اوپر اطاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ایسا ہے، کیا ہم ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ آج ہم تھک گئے ہیں تو میں نماز جو ہے وہ قضا کر کے پڑھ لوں گی؟ کیا ہمارے معاملات ہوتے ہیں؟ ہمارے تو فرائض بھی پورے نہیں ہو پاتے، ہم نوافل اور باقی چیزوں کی باتیں تو دور کی باتیں۔ وہ ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اپنی تھکن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، بعد میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ میاں کچھ نہیں کہے گا۔ کس کو پتا کہ اگلا وقت آنا ہے کہ نہیں آنا؟ یہ دو گھوڑے ہم سے زیادہ بہترین مخلوق ہے اللہ کی، یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اعمال اور طریقے اور رویوں سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اڑانے والے ہیں گرد و غبار۔ گرد و غبار سے کیا مطلب ہے؟ گرد و غبار جب اڑ رہا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، ہر چیز دھندلائی بھی ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب دین میں ایسی کوئی اسٹیٹ آ جاتی ہے، ایسی کنفیوزڈ اسٹیٹ آتی ہے تو ہم اپنی 2 اینٹ کی مسجد کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ جب ایک چیز دھندلا رہی ہے، نہیں نظر آ رہی، پھر بھی کیا کرنا ہے؟
اندر جانا ہے, گھس کے جانا ہے, ان رکاوٹوں کو, ان اپوزیشنز کو فیس کرنا ہے. ادھر کسی نے آ کے تانے مارے, ادھر کسی نے استہزاء تذہیب کا معاملہ کیا, ادھر کسی نے 2 لفظ آپ کو بولے کہ وہ تم تو ملانی بن گئی ہو, تم تو بس اب قرآن ہی ہوتا رہتا ہے, تمہارا تو اور کوئی کام ہی سمجھ میں نہیں آتا, تم تو ایسی. ادھر کسی نے تھوڑا سا طنز مارا, ادھر سب کچھ سائڈ پہ رہ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں, ہمارا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. فوسطن بہ جمع, اور کیا کرتے ہیں, گروہ کے اندر گھس کر, دشمن کے اندر گھس کے جا کے لڑتے ہیں. ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق پکارنا افضل ترین جہاد ہے. ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ادھر جہاں جان کا خدشہ پڑ جائے وہاں پہ کسی منع کر دیا جاتا ہے, ذرا بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, تمہیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون فیس بک کے اوپر بھی کوئی چیز لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پکڑائی میں آ جاؤ, کہ ان کی سب نگاہیں تمہارے اوپر موجود ہیں اور جی وہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تم پکڑائی میں نظر میں آ جاؤ. ہم کہاں ہیں, ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں ہمت دے, اللہ ہمیں طاقت دے, اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں, اپنی تھکاوٹیں, اپنی مشقتیں, اپنی صلاحیتیں دین کے راستے میں کھپانے والے بن جائیں. دشمنوں کی اور مخالفتوں کی اور اپوزیشنز کی رکاوٹوں کو فیس کرنا ہم سیکھیں, رادر یہ کہ ہم سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں اور پیچھے ہو کے بیٹھ کے نظارہ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے, جب سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو منافقوں کی صفت ہے. مجاہد جہاد کرنے والا ایسا نہیں ہوتا, وہ آگے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ شکوہ کر رہا ہے, ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے. یہ اللہ کی شکر گزاری نہیں ہے, اللہ کا ناشکرا پن ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں, لیکن فرماتا ہے قرآن پاک میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اگر گننا بھی چاہو, شمار بھی کرنا چاہو نعمتوں کو تو نہیں کر سکو گے. اتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, لیکن اللہ فرما رہا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ, اپنے رب کا وہ ناشکرا ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وانہ علی ذلک لشہید, اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں, اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھوڑوں کو یہ سارے معاملات کرتے ہوئے دیکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے تم ان چیزوں کے اوپر گواہ ہو, لیکن پھر بھی تم ناشکرے ہو. کیا ناشکرا پن ہے ہمارے اندر؟ کیسے ناشکر ہے انسان؟ ایسا ناشکرا کہ ہر وقت اس کا جو زبان ہے وہ ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. ہر وقت بھی اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وہ فرماتی تھی نا, رابعہ بصری نے فرمایا تھا نا, ابن آدم اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیری زبان گھس جاتی ہے لیکن تیری زبان نہیں ہلتی, تیرے دانت گھس جاتے ہیں لیکن تیری زبان شکر کے لیے نہیں ہلتی. ہمارا وہی حال ہے. ناشکرا پن ایسا کہ ہمارے منہ سے شکر کا کوئی کلمہ ادا نہیں ہوتا. ادھر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین لیتا ہے, نعمت لے لیتا ہے, تو ادھر ہم ناشکرا پن ایسا شروع ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اور تو کوئی چیز ہمیں عطا ہی نہیں کی. اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی. اس کو مت یاد کیا کرو جو تمہیں نہیں دیا, جو دیا ہے اس کو دیکھا کرو. ہم انہی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. تو یہ ہے لاقنوت کا معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لاقنوت کا معاملہ آتا ہے ناشکری کا, تو پھر جان دینا کیا, جو شکر نہیں ادا کر سکتا اس نے جان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانی ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلی تربیت قرآن پاک میں کرتا ہے مومن کی. وہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ. سورہ فاتحہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز کس سے شروع ہو رہی ہے؟ گھر کی جو بنیاد رکھی جاتی ہے خطبہ نکاح میں, سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الحمدللہ. شکر گزاری جس کے اندر نہیں ہے وہ اعمال صالحہ کی سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں اپنا بہترین شکر گزار بندہ بنائے. اللہ ریزن بتا رہا ہے, وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں تمہارے اندر یہ ناشکری کی کیفیت آ رہی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بے شک تمہارے اندر البتہ کیا چیز ہے؟
مال کی محبت بہت شدید ہے. تو یہ مال کی محبت ہے جس کے جو انسان کے اندر اتنی زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ اللہ کا ناشکرا ہونے لگ جاتا ہے. اللہ اس مال کو، اس حب مال کو، اس حب جاہ کو ہمارے اندر سے نکال دے. اور بزرگ یہ بتاتے ہیں، بزرگوں نے بیٹھ کے تمام گناہوں اور برائیوں کا نچوڑ نکالا تو وہ کیا آیا؟ حب مال. یہ مال کی محبت جو ہے وہ ساری برائیوں کا نچوڑ ہے. اگر یہ انسان کے دل میں آ جائے تو ساری کی ساری برائیاں آنا شروع ہو جاتی ایک ایک کر کے. میں بہت اچھی طرح تفصیل سے آپ کو سورہ بقرہ کے آخر میں جب ہم نے انفاق کی آیات پڑھی تھی تو میں نے یہ چیزیں آپ کو ایکسپلین کی تھی. افلا یعلم، کیا بس نہیں وہ جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب نکالی جائیں گی جو کچھ قبروں میں ہے وہ کھیڑ دیا جائے گا. وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے اس کو کھیڑا جائے گا. اور ہم ابھی پڑھ کر آئے اخرجت الارض واثقالها، قبریں اکھیڑی جائیں گی، نکال باہر کریں گی جو کچھ ان کے اندر ہے. والقت ما فیها وتخلت، خالی ہو جائے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نکالا جائے گا. کیا وہ نہیں جانتا؟ وحصل ما فی الصدور، اور اس کو بھی لایا جائے گا جو کچھ دلوں کے اندر ہے. لہذا انما الاعمال بالنیات، اپنے اعمال کی نیتوں کو درست کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اعمال نامے لائیں گا، جب ہم یارہ کا معاملہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حصل ما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے نا، وہ علیم بذات الصدور، وہ سب کچھ نکال کے لے کے آئے گا. وہ اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، وہ رکھے جا رہے ہیں نیکی کے عمل میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. فرشتے کہیں گے الہی یہ تو اس نے کیا تھا تو ہم نے لکھا تھا جو اس کے اعمال نامے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے کیا، تم نے لکھا، جو تمہارا کام تھا تم نے کر دیا، تم نے اس کی نیت نہیں دیکھی تھی، وہ میں نے دیکھی تھی. یہ کام تو صرف ریا کے لیے کیا تھا، یہ کام تو صرف دوسرے کو دکھانے کے لیے، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ میری واہ ہو جائے، اس لیے کیا تھا میں بڑا ہو جاؤں، یہ تو تم نے تو نہیں دیکھا تھا. وہ نکال کے سائڈ میں رکھا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس چیز سے اس دن البتہ باخبر ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لے لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال پہ ہمیں مت پکڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کی محبت کو ہمارے اندر سے نکال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زہد عطا فرما دے. اللہ دنیا سے بے رغبتی عطا فرما. اللہ اپنی نعمتیں عطا فرما، لیکن اس میں ہمارے دلوں کو مت اٹکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے مال کی محبت کو نکال کے اپنی محبت کو بھر دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ اپنی محبت عطا فرما، بہترین محبت عطا فرما، وہ محبت عطا فرما، ان اعمال کی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تجھ سے قریب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. صدق اللہ العظیم. سورہ قاریہ. سورہ قاریہ یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. پھر وہی بات آ رہی، کس چیز کی بات ذکر ہو رہا ہے؟ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. قیامت کو یہاں القاریہ کہا جا رہا ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں. کون کون سے نام ہم پڑھ چکے ہیں؟ دیکھیں پیچھے پہ ہم نے غاشیہ پڑھا تھا، چھا جانے والی، ہے نا. واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ ہونے والی ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی ہم نے القاریہ پڑھا. پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آئے گا اس دن شدید. اس کے علاوہ الحاقہ، یہ بھی قیامت کا نام آتا ہے. طامۃ الکبریٰ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. الصاخہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے. تو لہٰذا مختلف نام ہیں ان کی تفصیلات اور صفات کے حوالے سے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے القاریۃ، یعنی کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ گویا قیامت میں کھڑکھڑاہٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک چیز 80-800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، دوسری بھی 800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. دونوں جب ٹکرائیں گی تو کیا ہوگا؟ 1600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ان کی
ٹکر ہو جائے گی اور کھڑکھڑاہٹ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. یہ تو ایک چیز کی بات بتا رہی ہوں. یہ کیسے کھڑکھڑاہٹ ہوگی, یہ کیسے معاملات ہوں گے. کوئی زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. ایسی کھڑکھڑاہٹیں شروع ہوگی. اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما القاریہ, تمہیں کیا معلوم کہ ما القاریہ کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شاہانہ انداز ہے بات کرنے کا اور توجہ دلانے کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہیں کیا پتا یہ کیسا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں یہ آمنہ ہے, آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے. پھر میں کہوں تمہیں کیا پتا یہ آمنہ کیا ہے. پھر آپ ایک دم سوچیں گے اچھا آمنہ میں کوئی ایسی بہت بڑی امپورٹنٹ خصوصیت بھی ہے. ایسی بات ہے نا. بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ دلانے کے لیے کہہ رہے وما ادراک ما القاریہ, تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھڑکھڑانے والی چیز ہے کیا. یوم یکون الناس, اس دن انسان ہو جائیں گے کل فراش المبثوث, پتنگوں کی مانند. فراش کہتے ہیں پتنگوں کو, مبثوث با سا بکھرے ہوئے. گویا جیسے موتی کے دانے ہوتے ہیں, اس کے تسبیح کے موتی ہوتے ہیں نا, یہ بکھر جاتے ہیں, ٹوٹ جائے تو بالکل ہر طرف پھیل جاتے ہیں. تو انسانوں کو کہا جا رہا ہے انسان اس دن پتنگوں کی مانند بکھرے ہوئے ہوں گے. پتنگوں کی مانند بکھرے ہوئے ہوں گے. انسان اور پتنگیں, کہاں ہیں پتنگیں اور کہاں انسان. کیوں پتنگوں سے ریلیٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پتنگے کہتے کس کو ہیں اور وہ کرتے کیا ہیں. پھر دیکھیں گے اللہ نے انسان کو پتنگا کیوں کہا. ٹھیک ہے. تو پتنگا جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں, وہ جو بارش کے سیزن میں شام کے وقت جب ہم لائٹ باہر جلاتے ہیں تو اس کے گرد منڈلاتے ہیں. پروانے بھی کہتے ہیں ان کو. کہتے ہیں شمع کے گرد پروانہ منڈلاتا رہتا ہے, منڈلاتا ہے. کبھی آپ غور سے دیکھیں, آپ خود باہر نہ جائیں, آپ کھڑکی یا اپنی کھڑکی سے دیکھیں, باہر لائٹ چلا کے بارش ہوئی ہوئی ہو, آپ یقین مانیں وہ کنٹینیوس گول گول گھومتے ہیں یا لائٹ کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں لائٹ کو حاصل کرنے کے لیے. ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم لائٹ کو حاصل کر لیں. پروانہ شمع کو حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن کیا وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ اس شمع کے آگے اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا اور وہ جل جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے, راکھ ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. اور جب صبح ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر ڈھیر لگا ہوتا ہے پروانوں کا, اور ہم لاتے ہیں, ماسی کو کہتے ہیں جھاڑو سے لاؤ اور یہاں سے آگے اس کو دھو کے اس کو سمیٹ کر اور کوڑے کی ڈسٹ بن میں ڈال دو. ایسے ہی کرتے ہیں ہم. وہ کیا کر رہا تھا, وہ شمع کے گرد گھوم رہا تھا, طواف کر رہا تھا کہ مجھے شمع مل جائے, لیکن وہ اس کو ملتی نہیں ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے. اللہ نے انسان کو یہ کیوں کہا پروانہ, کیونکہ یہ وہ انسان پروانہ ہے جو ہر وہ انسان جو دنیا میں مال کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خوار ہوتی چلی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی ملتا اس کو وہی ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے, حتیٰ کہ موت آ جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اگر تم دنیا حاصل کرنے کے دنیا کو اللہ کی محبت پر غالب کر لو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں الجھا دے گا, تمہارے حال کو بڑا گندا کر دے گا, اور دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنا تمہارا مقدر ہے. یہ وہی بات ہے. تو لہٰذا ہر وہ شخص جو ساری زندگی دنیا حاصل کرنے کے چکر میں صبح سے شام کرتا ہے, اپنی زندگی تمام کرتا ہے, اپنا لگا ہوا ہے عاملۃ ناصبہ, کھپ رہا ہے, صبح بھی کر رہا ہے, شام بھی کر رہا ہے, میں یہ بنا لوں, میں وہ بنا لوں. اللہ کو متکاثر, ہلاکت میں, غفلت میں ڈال دیا تم کو, کثرت نے مال و دولت کی, حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم نے قبروں میں پہنچ چکے, تم قبروں میں جا پہنچے. یہ ہے ہمارا حال. یہ ہر وہ انسان جو دنیا حاصل کرنے کے چکر میں عاملۃ ناصبہ کھپ رہا ہے, لیکن اس کی تھکاوٹیں الی ربک نہیں ہے, اس کے رب کے لیے نہیں ہے, بلکہ دنیا بنانے کے لیے ہے. تو بس اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا. ایسے ہی کڑکڑانے والی جب آئے گی, یہ ہوگا کب؟
یہ ہوگا ایسے کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد مشرق سے ایک ہوا چلے گی اور سب کو اکٹھا کر کے سارے مومنوں کو فوت کر دے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ زمین پر صرف اور صرف کافر، فاسق اور فاجر رہ جائیں گے. ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ کعبہ کو ایک حبشی ہے جو کہ ڈھا رہا ہے. یہ حبشی جو ہے یہ اوپر آ جائیں گے. اور ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے کہ یہ جو نیگروز ہیں، یہ جو افریقن کنٹریز کے جو لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے اسٹرگل میں شروع ہو گئے ہیں. دجال کا ٹائم اور حضرت امام مہدی کا ٹائم تو بالکل قریب ہے. اور اس کے بعد کتنا ٹائم ان کا لگنا ہے؟ 40 سال، 80 سال، جتنے آپ کہہ لیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ بلیکس جو ہیں یہ اوپر آ جائیں گے. اور آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کو ایک حبشی جو ہے وہ ڈھا رہا ہے. حتیٰ کہ یہ خانہ کعبہ تک جائیں گے، خانہ کعبہ کو گرائیں گے اور آگے مدینہ بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اللہ نہیں پہنچ سکیں گے مدینہ کے اندر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑکھڑانے والی آ جائے گی اور پھر قیامت کا ظہور ہو جائے گا. تو یہ اس وقت کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے کیا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سارے کے سارے انسان کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند. ساری دنیا کے انسان یہ فاسق فاجر ہی لوگ ہوں گے جو بالکل پتنگوں کی مانند بے وقت اور حقیر ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے. ہر طرف ان کی کوئی ویلیو یا حیثیت نہیں ہوگی. وہ بالکل بے وقت ہو کے دنیا میں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے. جی میں یہ بھی حاصل کر لوں گا، پتنگا میں تو یہی سمجھتا ہے میں اپنی روشنی کو حاصل کر لوں گا. یہ لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم ہر چیز کو حاصل کر لیں گے، لیکن بے وقت ہو کے بالکل پروانوں کی طرح مرے پہ ہر طرف پتنگوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور تم دیکھو گے کہ پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھندھی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے. ظاہر ہے زمین تو اپنی ساری حیثیت کھو دے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض. سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو زمین کو ٹکانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ جمائے تھے تاکہ زمین اپنی پوری ساخت کو مینٹین کرے، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے، دھندھی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑوں کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ طاقتور نظر آتی ہے چیز وہ پہاڑ نظر آتا ہے نا. وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے دنیا کو مینٹین کیا ہوا ہے، دنیا کی شیپ کو برقرار رکھا ہوا ہے. ہیبت ہمیں دکھاتے ہیں. تو پہاڑ سے زیادہ ہمیں ہیبت اور طاقت کسی اور میں نظر نہیں آتی. تو جو لوگ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں، اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو ہلا دیں گے، دنیا کو تہس نہس کر دیں گے، ان کی حیثیت بھی اس دن جو ہے وہ کیسی ہو جائے گی؟ پہاڑ رہیں گے وہ اون کی مانند ہو جائیں گے. تو لہٰذا وہ لوگ بھی بالکل ایسے ہو جائیں گے جسے غبار بن کر اڑا دیے گئے ہوں. کوئی حیثیت نہیں رہتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ وہاں پر ختم ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. بس جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اس دن وہ کیا ہوگا؟ دل پسند، عیش پسند زندگی میں ہوگا، راضی و رضا زندگی میں ہوگا، عیش والی زندگی میں. کون ہوگا؟ جس کے اعمال کے وزن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اس کے اعمال کے وزن ثقلت بھاری ہوں گے. کون سے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے؟ اچھے اعمال کے وزن. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں فرما رہا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، جس کے اعمال کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوں گے. اللہ نے کس کی بات کی ہے؟ وزن کی بات کی ہے. اعمالوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اللہ کے ہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے. تھکتے ہیں، خوش بہت کام ہوتے ہیں، نیکی کریں گے تو خوش ہوں گے. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے
क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी वाला काम एक भी होगा, अल्लाह के खौफ से निकला हुआ एक आंसू का कतरा भी जो है जहन्नुम की आग को बुझाने का जरिया बन जाएगा। तो लिहाजा फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो आमाल जो बेहतरीन आमाल, हमारे वो आमाल जो वजन को भारी करने वाले आमाल होंगे, आमाल जो तराजू को भारी करने वाले होंगे, नेकियों के पलड़े को भारी करने वाले आमाल होंगे। कुछ आमाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। उनमें से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ए आयशा, हुस्न इखलाक तमाम मामलात पर सबकत ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन और आसमान तराजू के एक पलड़े में डाल दिए जाएं और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का डाल दिया जाए तो वो उसको झुका दे। लिहाजा खुलूस से दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर कहा करें, कम से कम दिन में एक मर्तबा तो जरूर ही कह दिया करें। इस वक्त बैठे हुए एक मर्तबा तो कह दे कि नहीं है कोई माबूद मगर सिर्फ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमारी इस ला इलाहा इल्लल्लाह को जमीन आसमान से ज्यादा बड़ा वजन इंशाअल्लाह अता फरमा देगा। फिर कुछ आमाल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के लेकिन वजन में बहुत भारी हैं। वो कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इसको पढ़ा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जितनी दफा आता है इसको बार बार पढ़ा करें। सुबह उठ के जरूर पढ़ा करें, अपने दिन की इब्तिदा किया करें इससे। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सिर्फ तेरी अताअत करूंगी, बाकी सबके लिए मैंने ला की तलवार चला दी है। इंशाअल्लाह ये तस्बीहात वजन में भारी भी होगी, अमाल नेकियों के पलड़े को झुकाने का सबब भी बनेगी। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कौन से अमाल हैं जो पलड़े को झुकाने का बाइस बनेंगे। हुस्न अखलाक तो मैंने आपको बताया, पिछली सूरत में हमने पढ़ा था। सदका जारिया से किए हुए इल्म नाफे जो हमने किसी को सिखा दिया वो भी आएगा और आके पलड़े को झुका देने का बाइस बनेगा। ठीक है, तो लिहाजा ये कुछ अमाल हैं, अहादीस की रूह से हमें पता चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये नेक अमाल भर भर के करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि उस दिन वजन सिर्फ और सिर्फ हक पर होगा और किसी उस पर नहीं होगा। तो लिहाजा अभी हमने पढ़ा था कि वहुस्सिला मा फिस सुदूर, खोल दिया जाएगा जो कि सीनों के अंदर है। तो फिर अपनी इखलास को भी हमने बेहतरीन करना है, अपने हर अमल में इखलास को भरना है, तभी हमारे अमाल जो है वजन में भारी होंगे ना, नहीं तो अल्लाह तो उनको निकाल देगा। वो अमाल जो सुन्नत से हटकर होंगे, वो अमाल जो ईमान के बगैर होंगे, वो अमाल जो रिया के साथ होंगे, नमूद और नुमाइश के लिए किए जाएंगे, वो अमाल जो करके जता दिए गए होंगे, वो अमाल जो करके लोगों को बता दिए गए होंगे, वो सब जाया हो जाएंगे। कौन से अमाल काम आएंगे? जिनमें इखलास होगा, जो खालिसतन अल्लाह के लिए किए गए होंगे। अल्लाह हमें इखलास अता फरमा, अल्लाह हमें नियतों का इखलास अता फरमा, अल्लाह हमें भरपूर इखलास वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। अब मोमिनों के साथ काफिरों के भी अमाल का वजन होगा, तो क्या काफिरों के अमाल को वजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा तो ला इलाहा इल्लल्लाह सब करने जा रहा है ना, उनका तो कोई होना ही नहीं। ईमान के बगैर तो अमल कहाँ भी नहीं आने, उनका तो हिसाब किताब होना ही नहीं। जो अमल ईमान के बगैर होंगे उनको नहीं तोला जाएगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, ये किस में आता है? सूरह कहफ में आता है कि उनके अमाल को हम उस दिन कोई वजन नहीं देंगे। ठीक है, तो लिहाजा ईमान होना जरूरी है और फिर इखलास होना बहुत जरूरी है। अल्लाह हमें बेहतरीन इखलास से अमल अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन अमाल करने की तौफीक भी नसीब फरमाए। व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसके अमाल के वजन हल्के होंगे, फउम्मुहु हाविया, उसकी माँ, उसकी गोद हाविया होगी। माँ की गोद में जाके इंसान क्या फील करता है? सुकून में
محسوس کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اس دن سکون چاہیے ہوگا تو تمہیں صرف اور صرف ہلکے جن کے وزن ہوں گے پلڑے, جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے, ان کی گود ان کو وہ صرف کیا دی جائے گی؟ حاویہ دی جائے گی. جاؤ اور جا کے حاویہ میں سکون حاصل کرو. لیکن کیا ہے وما ادراک حاویہ؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ ماں کی گود میں تو انسان کو بڑا سکون ملتا ہے. وہ سکون جس کو اللہ کہہ رہے ہیں آپ سکون چاہیے تو بس یہی جگہ ملے گی, یہیں پہ سکون ملے گا. اگر لینا ہے تو یہیں پہ لو, نہیں لینا تو ٹھیک ہے, بس یہی تمہارا آخر مقام ہے اور یہیں پہ تمہیں جانا ہے. یہ کیا ہے؟ نارن حامیہ, آگ ہے بھڑکائی ہوئی آگ میں انسان کو بھیجا جائے گا, جاؤ اور جا کے وہاں پہ سکون حاصل کرنا ہے تو کرو, اور تو کوئی تمہارا مقام اور کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سعیر کہلاتی ہے, حاویہ بھی اس کا نام آتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا دنیا کی جو آگ ہے اس آگ کا 100واں حصہ ہے. ایک اور جگہ آتا ہے 70واں حصہ ہے, 70th. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ تمہاری اس آگ اور جہنم کی آگ کے درمیان کیا نسبت ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری اس آگ کے دھواں سے بھی 70 حصہ زیادہ خود وہ آگ تیز ہے. ایک اور جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی, پھر وہ 1000 سال تک اور جلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی, پھر 1000 سال تک مزید جلائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی, اور آج تک وہ سیاہ ہی ہے, بالکل اندھیرے والی ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے اللہ, جہنم کی آگ نے, اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے, تو پروردگار نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی, ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. پر سخت سردی جو تم پاتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے, اور سخت گرمی جو پڑتی ہے یہ اس کے گرم سانس کا اثر ہے. صرف اثر ہے جو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی پڑتی ہے, شدت کی گرمی پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو, کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. اللہم وقنا عذاب النار, ربنا اصرفنا عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جہنم کی یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے, حدیث بتاتی ہے, وہ یہ ہوگا کہ اس جہنمی کو آگ کے 2 سیاہ جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم اجرنا من النار, 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 اللہم اجرنا من النار. صدق اللہ.